हर सवाल का जवाब है कुरान में। आइए जानें कुरान की रोशनी में आपके पूछे गए सवालों के जवाब। सिग्मा न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल जवाब में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आफ्ताब आलम खान सिग्मा न्यूज़ के जानिब से पेशे खिदमत करता हूँ। सिग्मा न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं और उन व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया और मुसलसल हमें व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं, क्योंकि यही जो सवाल आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं अगले एपिसोड बनाने में आसानी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोर्शिद रहमानी साहब, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना साहब, एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है एक व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम में कुत्ता पालना जायज़ है या नहीं जायज़ है, या किस सरकमस्टेंसेस में कुत्ता पाला जा सकता है, क्या कुत्ते का कारोबार किया जा सकता है। मौलाना साहब। ओफो, आज फिर से दूध मैं नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं, चित्ता केक खा लो। ये क्या है? केक खाओ। कौन केक? ये तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ, ये मेरा भी। होम केक इज वेरी टेस्टी। वाओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत खुशी हुई कि सिग्मा न्यूज़ ने एक ऐसे प्रोग्राम का ईजाद किया जिससे हर कौम को एक सबक मिलेगी कि इंसान अपनी दिल की बात को दुनिया तक बआसानी के साथ भेज सकता है। उसी सिलसिले में एक सवाल पूछने वालों ने ये भी पूछा कि कुत्ता पालना कैसा है और किस सूरत में पाल सकते हैं, या उसके ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में। मैं सबसे पहले आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि कुत्ता है क्या। कुत्ता एक नजसुल आइन है। दूसरा कि कुत्ते की खसलतें क्या है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर के अंदर यानी कुत्ते के अंदर 10 ऐसी खसलतें पैदा की हैं, इसके अंदर 10 ऐसी खसलतें रखी हैं, अगर उन 10 में से एक खसलत भी इंसान के अंदर आ जाए जी, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़माने का बहुत बड़ा मुहद्दिस और वली अल्लाह बन सकता है। आए हम सब चलें कि वो 10 खसलतें क्या हैं। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँ उनकी सबसे पहली खसलियत कि कुत्ते के अंदर कनाअत होती है। कनाअत के माने आते हैं सब्र करना। जो मिल जाए वो कनाअत कर लेता है, राज़ी हो जाता है। यह कानिईन या सालिहीन या साबिरीन की अलामत है। दूसरा ये है कि कुत्ता अक्सर भूखा रहता है, यह सालिहीन की अलामत है। तीसरा ये है कि अगर कोई कुत्ता उस पर ज़ोर आवर हो जाए, यानी अपनी ताकत के बलबूते उन पर गालिब आ जाए, तो ये अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है, ये राज़ियीन की अलामत है। चौथा ये है कि अगर मालिक उसे मारे और पीटे तब भी ये अपने मालिक से नाराज़ नहीं होता है, ये सादिकीन की अलामत है। पाँचवा ये है, अगर मालिक अपने घरों में खाना खा रहा हो तो कुत्ता अपनी ताकत और बल कुव्वत के रहने के बावजूद भी
اپنے مالک کے آگے کا کھانا نہیں چھینتا، وہ سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کہ مالک اگر تھوڑی دیر اگر اس کو مار بھی دیتا ہے اور وہ یہاں سے چلا بھی جاتا ہے، جانے کے بعد اگر مالک پھر اسے کھانا ڈال دیتا ہے تو وہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، لیکن اپنے مالک پر ناراض نہیں ہوتا ہے، اپنے مالک سے ناراض نہیں ہوتا ہے، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ جی آگے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات میں بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور آگے آپ کو بھی بتاؤں کہ مرنے کے بعد یہ اپنے بعد اپنا میراث نہیں چھوڑتا، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ان ساری باتوں میں ایک صفت ولی، ایک صفت بھی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان اللہ کی نظروں میں بہت محبوب ہوگا، ماشاءاللہ، اللہ کی نظروں میں بہت قابل قبول ہوگا۔ جی آگے میں آپ کو اور بتاؤں کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کے اندر ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی طاقت اور اپنی قوت عوام کے اوپر اس قدر ظاہر کیے ہوا تھا کہ عوام ان سے پریشان ہو چکی تھی۔ انہی عواموں میں سے 9 نوجوانوں نے اس بادشاہ کے اندر رہنے سے انکار کرتا ہے اور وہ غار کی طرف پناہ لیتا ہے۔ جب وہ غار کے اندر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ان بادشاہوں کی شکلیں ہمیں دوبارہ نہ دکھائیے، ہمیں دوبارہ اس کے اندر نہ بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار کی منہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور 2 طرف ان کے راستے کھول دیتے ہیں تاکہ باہر سے روشنی بھی آئے، اور جینے کے لیے ان کو ہوائیں کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہواؤں کا بھی مزہ لے سکے۔ آپ کو میں بتاؤں اس غار کی گہرائی، اس کا کشادہ بہت تھا تاکہ یہ سکون اور بآسانی کے ساتھ اس کے اندر رہ سکے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کئی برس کے اللہ نے انہیں سلا دیا تھا، اور انہی میں سے ایک جانور جسے ہم کتا کے نام سے جانتے ہیں، ان وفادار کتاؤں نے اس غار کے منہ پر بیٹھ کر آپ کی نگہبانی کی اور آپ کی حفاظت کی۔ جب ملک کے بادشاہ نے آپ کی چھان بین کے لیے آپ کو تلاشا، اور تلاشتے تلاشتے جب وہ غار کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کتا اس غار کے منہ میں اپنے آگے کا دونوں پیر لٹکا دیتا ہے اور سکون کے ساتھ اس غار کے منہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ جی وہ اس قدر محسوس کرتا ہے سامنے والوں کے اوپر کہ یہاں کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس بادشاہ کے فوج اور لشکر کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو ہم اسے کھا جاتے، ہم اسے نوچ لیتے، اور وہ سامنے بیٹھ کر وہ لوگ ڈھونڈ کر تلاش کر چلا جاتا ہے، یہ اس پر بھوکتا تک نہیں ہے تاکہ اگر ہم بھوکیں گے اپنی جگہ کو چھوڑیں گے لوگ اسے دیکھ لیں گے۔ وہ چپ چاپ سکون کے ساتھ اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ میرے محترم، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کو قرآن مجید کے اندر 15ویں پارے کی سورہ کہف میں نازل کیا، جی اور یہ نازل ہی نہیں بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس غار کو لوگ یاد کریں گے اور اس کی وفاداری کو لوگ زندہ کریں گے۔ جی لیکن بات رہی اس کی خرید و فروخت کا، بات رہی کہ اس کو کس صورت میں پالنے کا، تو میں آپ کو بتاؤں اسلام کے اندر دکھاوا قطعاً منع ہے، کہیں سے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بلا ضرورت
بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں کتے کو پالتے ہیں تو یہ غلط ہے جی، کیونکہ یہ جانور وفادار تو ضرور ہے پر نجس العین یعنی ناپاک جانور ہے، اور ناپاکی سے ہر ایک کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے سماج میں کچھ بیماریاں ایسی چل بسی ہے جس بیماری کے اندر ہمیں کچھ آواز کی ضرورت پڑتی ہے، جس بیماری کے اندر سکون پانے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ آواز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اگر اس کا بھونکنا، اس کا کھیل کود کرنا سکون دیتا ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یا اگر اپنے کھیت کی دیکھ بھال کے لیے، اپنے باغات کی دیکھ بھال کے لیے، یا اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایسا بزنس ہو جہاں ہم 500، 1000، 2000 بکرے اور بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں، جہاں ہم چھوٹے چھوٹے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اگر ہم کتوں کا تجویز کرتے ہیں تو اس صورت میں جائز ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کھیت ہے، جس کھیت کے اندر بہت سی کیڑے مکوڑے یا دوسری جانور آ کر اس فصلوں کو برباد کر دیتا ہے یا ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ہم اس صورت میں اس کتے کو وہاں رکھ کر اپنے کھیتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جی، شریعت اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ جی، لیکن اگر اس کتے کو صرف جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا شوقیہ کیے ہوں، بلا ضرورت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اگر ایسی صورت میں اگر ہم اس کتے کو اپنے گھروں میں رکھے ہیں تو یہ رکھنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل صالح کی توفیق بخشے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان، اپنے دلوں کو کھنگالنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوفو آج پھر سے دودھ میں نہیں پیوں گی۔ کوئی بات نہیں چیتا کے کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ کیک کیوں کی؟ کون کیک؟ یہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے۔ ہاں یہ میرا بھی۔ ہوم کیک از ویری ٹیسٹی۔ واو، ماشاء اللہ مولانا صاحب نے جو ہے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی، اور کتے کی جو ہے 10 صفت بھی بتائی۔ اگر اس 10 صفتوں کے اندر ہمارے اندر ایک بھی صفت یا ایک بھی صلاحیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور بھائی کتا کیونکہ ناجس ہے، ناپاک جانور ہے، کتا ہم شوقین نہیں پال سکتے۔ مولانا صاحب نے صاف صاف کہا کہ کتا کی خرید فروخت یا کتا جو ہے اپنے شوق کے لیے نہیں پال سکتا۔ ہاں، اگر کتا جو ہے کس کھیت کی رکھوالی کے لیے پال رہا ہو، یا جانور کی رکھوالی کے لیے پال رہا ہو، یا کوئی مریض ہو جس کو یہ لگے کتا ہماری حفاظت کر رہا ہو، یا اس کے بھونکنے سے اس کو سکون مل رہا ہو تو پال سکتا ہے۔ اور باغات وغیرہ اس کے بعد بہت زیادہ ہیں، یا اپنا گھر کی رکھوالی کروانا چاہتا ہو، یہ بہت ساری چیزیں مولانا صاحب نے بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے کتے کو شوق کے لیے نہیں پالیں گے، کتا کو تجارت کے لیے نہیں پالیں گے۔ اگر جو مولانا صاحب نے جو شرطیں بتائی ہیں ان شرطوں کے لیے کتا پال رہے ہیں تو کتا پالنا جائز ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔